Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start a new chapter that is about drug metabolism and prodrugs. So in today's lesson we are going to discuss about the drug metabolism only. ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है? बेसिकली जो भी ड्रग बॉडी के अंदर एंटर होती है, आप उसको कोई ड्रग खाते हैं तो वो जैसे ही आपके मुंह में पहुंचती है तो उसका मेटाबॉलिज्म का अमल स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो सलाइवा के साथ उसका रिएक्शन हो या फिर डाउन दी माउथ वो स्टमक तक पहुंच जाए, स्टमक के अंदर उसकी रिएक्शंस हों और वो मेटाबलाइज हो जाए, या फिर उससे वो आगे जाके मेटाबलाइज हो, इंटेस्टाइन में हो, जहाँ तक वो पहुंच पाए, मतलब उसने मेटाबलाइज होना है. वंस द ड्रग एंटर्स द बॉडी विल थिंक इट एज अ फॉरेन पार्टिकल, और बॉडी क्या करेगी, इसके ख़िलाफ़ एक्शन शुरू कर देगी कि इस जो भी एक एक्स्ट्रा चीज़ बॉडी के अंदर आ गई है इसको रिमूव करना है, इसको एक्सक्रीट करना है. तो उसके लिए उसका मेटाबॉलिज्म होगा. तो वो मेटाबॉलिज्म किस किस तरीके से हो सकता है, क्या क्या रिएक्शंस उसमें हो सकते हैं, वो चीज़ें हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. Drug metabolism often converts lipophilic chemical compounds into more readily excreted polar products. इसका क्या मतलब है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म में अक्सर जो ड्रग्स होती हैं वो लिपोफिलिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो वो वाटर में इजीली सॉल्यूबल नहीं होते या वो पोलर नहीं होते. तो ड्रग मेटाबॉलिज्म बेसिकली करता क्या है कि उसको ना उनमें पोलर ग्रुप इंट्रोड्यूस करता है, उसको पोलर बनाता है ताकि वो आसानी से वो वाटर सॉल्युबल हो जाए. जब वाटर सॉल्युबल होगा तभी तो वो बॉडी से एक्सक्रीट हो पाएगी, मतलब थ्रू यूरिन एक्सक्रीट होगी या थ्रू एनी अदर मीडियम, तो वो वाटर सॉल्युबल होना उसका ज़रूरी है. क्वांटिटेटिवली द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लिवर सेल इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म. तो अगर आप क्वांटिटेटिवली देखें तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लिवर सेल्स का, वो प्रिंसिपल ऑर्गन है जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म करता है. और इसके अलावा और भी साइट्स हैं दैट इंक्लूड एपिथेलियल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लंग्स, किडनीज एंड द स्किन. जो एपिथेलियल सेल्स हैं, जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ये पूरा स्टमक और इंटेस्टाइन, इसका जो अंदर वाला हिस्सा है, उसके जो एपिथेलियल सेल्स हैं, फिर लंग्स के सेल्स हैं या किडनीज़ हैं आपके, और स्किन है, इनके जो सेल्स हैं ये ड्रग मेटाबॉलिज्म की साइट्स हैं. तो ड्रग्स देखें कि एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, इंटरनल भी हो सकती हैं. तो ये सारा जो है वो ये जगह हैं जहाँ पे ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है और उसके एंजाइम्स या जो भी केमिकल सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड होंगे वो प्रेजेंट होते हैं. तो ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है ना, इसमें जनरली 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं. पहले को फ़ेज़ 1 रिएक्शंस कहते हैं, दूसरों को फ़ेज़ 2 रिएक्शंस कहते हैं. सबसे पहले हम फ़ेज़ 1 रिएक्शंस को देखते हैं कि ये क्या होते हैं. फ़ेज़ 1 रिएक्शंस इन्वॉल्व द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ड्रग to a more polar metabolite by introducing or unmasking a functional group, for example hydroxyl amide, NH2 और thiol group. इसमें क्या होता है कि ड्रग की बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है मोर पोलर मेटाबोलाइट की तरफ, मतलब उसके अंदर पोलर ग्रुप ऐड करने जो कि वाटर के साथ इंटरेक्शन कर सकें और वाटर सॉल्युबल हो जाए और इजीली एक्सक्रीट हो सके. तो उसमें ये जो ग्रुप दिए गए हैं, OH है, NH2 है या SH है, इस तरह के ग्रुप्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं. या अनमास्किंग का मतलब है कि अगर वो ड्रग में पहले से मौजूद हैं और मास्क दें, यानी कि उनको प्रोटेक्ट किया गया किसी और ग्रुप से, तो वो उनकी अनमास्किंग होती है. या ये ग्रुप इंट्रोड्यूस होंगे या अगर पहले से मौजूद हैं तो वो अनमास्क किए जाएंगे ताकि ड्रग वाटर सॉल्युबल हो जाए. In case of pharmaceutical drugs, phase 1 reactions can lead to either activation or inactivation of the drug. जो pharmaceutical drugs हैं वो अक्सर phase 1 reaction या तो उसको एक्टिवेट कर देंगे, मतलब ये अगर आपने प्रॉपरली उसको इंजीनियर किया है ड्रग को कि वो बॉडी के अंदर जाके, तो अगर वो करती है उसके साथ रिएक्ट करती है क्या कहते हैं ड्रग जो है, तो वो ऐसे कंपाउंड में
کنورٹ ہو جائے جو کمپاؤنڈ آگے ایکچولی ڈرگ ہو. مطلب ڈرگ کو آپ ایکچوئل حالت میں نہیں بھیج رہے, ایسی حالت میں بھیج رہے ہیں کہ جب باڈی کے اندر ریئیکشن ہو تو وہ ڈرگ بنے اور پھر اس کا افیکٹ سامنے آ جائے. یا پھر اگر اس کی ان ایکٹیویشن ہے تو اگر ڈرگ ایسی ہے جو کہ باڈی کے اندر میٹابلائز ہو کے ان ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی ایکسکریٹ ہو جائے گی اور اس کا فنکشن ختم ہو جائے گا. فیز 1 ریئیکشن کو نان سنتھیٹک ریئیکشن بھی کہتے ہیں. دے مے اکر بائی آکسیڈیشن, ریڈکشن, ہائیڈرولسس, سائیکلائزیشن, ڈی سائیکلائز. یہ ساری ٹائپس ہیں. ڈرگ کی آکسیڈیشن بھی ہو سکتی ہے, ریڈکشن بھی ہو سکتی ہے, ہائیڈرولسس ہو سکتی ہے, سائیکلائزیشن, ڈی سائیکلائزیشن, مطلب یہ ساری طرح کے ریئیکشن اس میں ہو سکتے ہیں. Oxidation is the main reaction that involves the enzymatic addition of oxygen or removal of hydrogen. آپ کو پتہ ہے کہ آکسیڈیشن کیا ہوتی ہے, یا ایڈیشن آف آکسیجن ہوگی یا ریموول آف ہائیڈروجن ہوگی. تو اس میں جو انزائم استعمال ہوتے ہیں وہ آکسیڈیزز ہوتے ہیں اور اکثر لیور میں وہ پائے جاتے ہیں. آکسیڈیز انزائم ہے جو کہ آکسیڈیشن ریئیکشن کرے گا. اینڈ دیز آکسیڈیٹیو ریئیکشنز ٹپیکلی انوالو سائٹوکروم P450, ہیموپروٹین, NADPH اینڈ آکسیجن. یہ انزائمز کے نام ہیں جو کہ اکثر موجود ہوں گے جو ان ریئیکشنز کو گورن کریں گے. The classes of pharmaceutical drugs that utilize this method for their metabolism include phenothiazines, paracetamol and steroids. جو فارماسیوٹیکل ڈرگز کی کلاسز یہ میتھڈ استعمال کرتے, مطلب آکسیڈیشن جن کی ہوتی ہے ان میں کیا کیا آتا ہے. فینوتھائازینز آتی ہیں. فینوتھائازینز کیا ہیں, یہ کلاس ہے اینٹی سائیکوٹک ڈرگز کی جو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹس کے لیے استعمال ہوتی ہیں. پیراسیٹامول ہے, اس کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اور اسٹیرائڈز ہیں. ان کلاسز کی آکسیڈیشن جو ہے وہ باڈی کے اندر ہوتی ہے. اب ہم نے آکسیڈیشن کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہے. دی فالوئنگ انزائمز آر انوالوڈ ان آکسیڈیشن. یہ ڈفرینٹ انزائمز کے نام لکھیں جو کہ آکسیڈیشن کے اندر انوالو ہوں گے کسی ایک آرگنلی کے اندر یا کسی دوسرے آرگن کے اندر. سب سے پہلے سائٹوکروم P450 مونو آکسیجنیز سسٹم, پھر فلیون کنٹیننگ مونو آکسیجنیز سسٹم, الکوہل ڈی ہائیڈروجنیز اینڈ ایلڈیہائڈ ڈی ہائیڈروجنیز, مونو امین آکسیڈیز اینڈ کو آکسیڈیشن بائی پر آکسیڈیزز. یہ جتنے انزائمز ہیں جن کے نام لکھیں یہ سارے یہ آکسیڈیشن کا پروسیس کرتے ہیں. کوئی بھی مطلب باڈی کے اندر فورن سبسٹانس ہے, کوئی ٹاکسک سبسٹانس ہے یا کوئی ڈرگ ہے تو اس کی آکسیڈیشن یہ والے انزائم کریں گے. اینڈ جو آکسیڈیٹیو ریئیکشنز ہیں ان کی ایگزامپلز ابھی دیکھنی ہیں. اگر ایرومیٹک موئٹیز ہیں کسی ڈرگ کے اندر تو ان کی آکسیڈیشن ریئیکشن کیسے, جس طرح پروپرینولول ہے. This drug treats the high blood pressure. اسی طرح فینو باربیٹل ہے, اٹ از اے باربیچوریٹ, اور یہ ایپیلپسی وغیرہ کی ٹریٹمنٹ میں بھی استعمال ہوتی ہے. یہ اب ایکچوئل ڈرگز کے نام ہیں جو کہ ان کے یا کیمیکل نیم ہیں یا برانڈ نیم ہیں جو جس سے وہ مارکیٹ میں سولڈ ہوتی ہیں یا بیچی جاتی ہیں. فینائل بیوٹازون ڈرگ ہے, دیٹ از این اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ, یہ پین کلر کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. ڈائزیپام ہے, دیٹ ٹریٹس انزائٹی, سیزرز ایٹسیٹرا. سیزر وہ ایسی بیماری ہے کہ برین کے اندر الیکٹریکل بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اس سے آپ کا موڈ اور آپ کی بہت سی حرکات پہ فرق پڑ سکتا ہے. تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے اس کو ڈائزیپام کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی آپ جو میڈیسن لیتے ہیں مارکیٹ سے اس کا نا ایک تو ٹریڈ نیم ہوتا ہے, لیٹ سے پیناڈول آپ لیتے ہیں, اور ایک اس کا ایکچوئل جو کیمیکل نیم ہے یا فارمولا ہے. تو اگر آپ پیناڈول کے نیچے دیکھیں تو بریکٹ میں اس کے لکھا ہوگا پیراسیٹامول 500 mg یا جتنے بھی ملی گرام اس ڈوز میں موجود ہے پیراسیٹامول. تو پیراسیٹامول از دی ایکچوئل نیم آف دا ڈرگ. پیناڈول جو ہے وہ اس کا ٹریڈ نیم ہے جس سے وہ بیچی جا رہی ہے مارکیٹ کے اندر. تو اسی طرح سے یہ جو نیمز ہیں یہ ایکچوئل ڈرگز کے نیمز ہیں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. مطلب یہ صرف پہلے جو ڈرگز کے نیم ہیں ان کے ساتھ میں نے بریکٹ میں ان کے فنکشن بھی لکھے ہیں. باقی آگے تھرو آؤٹ جو ہے وہ ان سلائڈس کے اندر ان کے فنکشنز نہیں لکھے ہوئے کیونکہ یہ آپ گوگل کر سکتے ہیں. سمپل آپ گوگل میں اس کا نام پیسٹ کریں لائک یہ کاربامازیپین, تو آپ کوئی پیج نہ کھولیں, وہ گوگل رائٹ سائڈ پہ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دے دیتا ہے.
تو وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈرگ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ایکچوئل ان کے نیم ہیں. تو چونکہ اس سے پھر وہ سلائڈز زیادہ لمبی ہو جانی تھی اس لیے میں نے اوائڈ کیا ہے. صرف یہ آپ کو ایک لائن میں بتا دیا ہے کہ اس طرح سے ڈرگ کے فنکشن آپ چیک کر سکتے ہیں. صرف اس کا نام گوگل پہ پیسٹ کریں تو آپ کو اس کا فنکشن پتہ چل جائے گا. نیکسٹ آکسیڈیشن آف اولیفنز. یہ جو ڈرگس ہیں کاربامازیپین ہے یا سائپرو ہیٹاڈین ہے, ڈائی تھائلسٹل بیسٹرول ہے, ان کے اندر اولیفنز ہوتی ہیں یعنی کہ ڈبل بونڈز ہوتے ہیں, تو ان کی آکسیڈیشن ہوتی ہے. پھر آکسیڈیشن آف بینزیلک کاربن ایٹمز. یہ ٹولبیوٹامائڈ اور ٹولمیٹن 2 ڈرگس ہیں جن کے اندر اس طرح کا بینزیلک کاربن ایٹم ہوتے ہیں اور ان کی آکسیڈیشن ریئیکشن ہوتی ہے. اسی طرح الیلک کاربن ایٹمز ہیں اور کاربن نائٹروجن ہیٹرو ایٹم سسٹمز ہیں, ان کی بھی آکسیڈیشن ہوتی ہے. تو یہ آگے سارے ڈرگس کے نیمز ہیں جن کے اندر یہ والے ریئیکشن ہو سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ریڈکشن. ریڈکشن کے اندر کون سے انزائمز انوالوڈ ہیں؟ NADPH سائٹوکروم P450 ریڈکٹیز. یہ انزائم کا نیم ہے جو کہ ریڈکشن ریئیکشن کیٹالائز کرتا ہے. پھر ریڈیوسڈ جو ہے نا فیرس سائٹوکروم P450 یہ بھی ایک انزائم ہے جو کہ ریڈکشن ریئیکشن میں کام آتا ہے. ایگزامپلز ان کی کیا ہیں؟ ریڈکشن آف ایلڈیہائڈ اینڈ کیٹون. کلورل ہائیڈریٹ ڈرگ کا نام ہے, ڈونومائسین ہے, نالٹریکسون ہے. یہ تینوں جو ڈرگس ہیں ان کے اندر ایلڈیہائڈ یا کیٹون گروپ ہوگا اور ان کی ریڈکشن باڈی کے اندر ہوگی اور یہ انزائم کریں گے. اسی طرح نائٹرو اور ایزو کمپاؤنڈز ہیں, ان کی ریڈکشن بھی یہ کمپاؤنڈ کریں گے. میٹرونیڈازول ایک بڑی مشہور ڈرگ ہے, اس کو فلیجل کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں اور میٹرونیڈازول کے نام سے بھی یہ آپ کو مارکیٹ میں مل جاتی ہے. یہ جو اسٹمک کے فنکشنز ہیں ان کو ریگولرائز کرنے میں کام آتی ہے. مطلب آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہو جائے تو آپ یہ میڈیسن لیتے ہیں تو اس سے وہ اس کو واپس اپنی نارمل حالت میں لے آتا ہے. تو اس طرح سے یہ سارے جو ڈرگز ہیں ان کے اندر نائٹرو یا ایزو کمپاؤنڈ ہوں گے جن کی ریڈکشن پھر یہ ریڈکٹیز انزائمز کریں گے. نیکسٹ ہیں ہائیڈرولسز ریئیکشنز. ہائیڈرولسز کے اندر جو انزائمز انوالوڈ ہیں وہ ایسٹریزز ہیں, امیڈیزز ہیں, ایپوکسائڈ ہائیڈرولیز ہے. یہ انزائمز جو ہیں یہ ہائیڈرولسز کرتے ہیں ڈرگز کی. تو ایگزامپلز میں ہم دیکھیں گے ایسٹرز اور امیڈ گروپس کی ہائیڈرولسز ایزی ہے. ایسپرین ہے, کلوفیبریٹ ہے, لگنوکین اور باقی یہ جو ڈرگس ہیں ان کے اندر یہ والے ریئیکشن ہوتے ہیں. یہ میں نے ایسپرین کی ایگزامپل, یہ بھی آپ گوگل سے یہ اسٹرکچرز بھی ان کے دیکھ سکتے ہیں, ویکیپیڈیا پہ بڑے ایزیلی یہ مل جاتے ہیں. تو کوئی بھی ڈرگ ہو نا, آپ کو اگر اس کی تھوڑی کیمسٹری دیکھنی ہو ویسے شوقیہ, تو آپ اس کو گوگل میں اس کا جو فارمولا ٹائپ کریں تو آپ کو وہ اس کا ویکیپیڈیا پہ یا کہیں اور پہ ایک پیج مل جائے گا جہاں پہ آپ اس کا اسٹرکچر بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کے فنکشنز اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہر چیز وہاں پہ ویل ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے. تو ایسپرین میں فار ایگزامپل دیکھیں ہائیڈرولسز آف ایسٹر اینڈ ایمائڈس. اس میں ایسٹر کی ہائیڈرولسز کیسے ہوگی؟ یہ ایکچولی ہم نے اس کو بھیجنا ہے سیلیسیلک ایسڈ کو باڈی کے اندر. تو یہ دیکھیں یہاں پہ OH ہوتا ہے تو یہ سیلیسیلک ایسڈ ہوتا ہے, لیکن سیلیسیلک ایسڈ اسٹمک کی والز کو بھی ڈیمیج کرتا ہے. تو اس کو آگے تک پہنچانے کے لیے ہم اس کو اوریجنل حالت میں نہیں بیچتے بلکہ اس کو ایسپرین کی فارم میں بیچتے ہیں. اب ایسپرین فارم میں یہ ایسیٹائل سیلیسیلک ایسڈ ہے, یہ ایسیٹائل گروپ لگا ہوا ہے. تو ہائیڈرولیز انزائم کیا کرے گا, یہاں سے اس کو ہائیڈرولائز کر دے گا, ایسیٹائل گروپ ہٹ جائے گا اور یہ OH میں کنورٹ ہو جائے گا, یہ واپس اس میں سیلیسیلک ایسڈ میں کنورٹ ہو جائے گا یہ باڈی کے اندر پہنچ کے. تو اس طرح سے مطلب ڈرگس کو بعض اوقات ماسک کر کے گروپس کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ باڈی کے اندر جا کے میٹابولائز ہوں تو ایکچوئل ڈرگ وہاں پہ ریلیز ہو. اب دیکھیں کہ اگر تو فیز 1 ریئیکشنز کے جو میٹابولائٹس ہیں وہ سفیشینٹلی پولر ہو گئے تو ان کو اسی پوائنٹ پہ ایکسکریٹ کیا جا سکتا ہے باڈی کے اندر سے, مطلب وہ ریموو ہو سکتے ہیں. لیکن ہاؤ ایور مینی فیز 1 پروڈکٹس آر ناٹ ایلیمینیٹڈ ریپڈلی. بہت ساری جو ڈرگز ہیں وہ دیکھیں کہ ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ گولی صبح و شام کھانی ہے یا صرف دن میں 1 دفعہ کھانی ہے یا پھر 3 دفعہ کھانی ہے, صبح دوپہر شام کھانی ہے. تو اس کا ایکچوئل کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جو میٹابولائز ہونے کا ٹائم ہے اور ایکسکریٹ ہونے کا, اگر وہ 4 سے 5 گھنٹے ہے تو وہ آپ کو کہے گا کہ صبح دوپہر شام کھانی ہے, کہ ڈرگ اس سے زیادہ دیر باڈی کے اندر رک ہی نہیں سکتی, وہ ایکسکریٹ ہو جائے گی. تو پھر آپ کو دوسری ڈوز لینی پڑے گی تاکہ جو کنڈیشن آپ ٹریٹ کر رہے ہیں
وہ اچھی طریقے سے ٹریٹ ہو سکے. تو جو ڈوز ہے دوائی کی وہ پراپر لینی چاہیے. مطلب اس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی مرضی سے کہہ دیں کہ ڈاکٹر نے زیادہ دفعہ میں کھانے کو کہا ہے تو آپ اس کو اپنی مرضی سے کم کر دیں. وہ ایکچولی اس کی جو باڈی کے اندر رہنے کی صلاحیت ہے اس حساب سے یہ ٹائم اس نے بتایا ہوتا ہے آپ کو کہ اگر صبح شام کھانی ہے تو اٹ مینس کہ صبح شام کھائیں گے تبھی وہ افیکٹو ہوگی, ورنہ وہ اگر آپ شام کو نہیں کھائیں گے تو وہ آپ کی باڈی کے اندر ڈرگ تو موجود نہیں ہوگی, تو آپ کی کنڈیشن ایکچولی ٹریٹ نہیں ہو رہی ہوگی. تو جو فیز 1 ریئیکشنز میں ایلیمینیٹ نہیں ہوتی, مطلب زیادہ تر نہیں ہوتی چونکہ وہ زیادہ دیر باڈی کے اندر ڈرگز نکال جاتی ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی انڈوجنس سبسٹانس ان کے ساتھ کمبائن کرتا ہے. انڈوجنس مطلب جو باڈی کے اندر سے ہی کوئی کیمیکل اس کے ساتھ کمبائن کرتا ہے اور اس کو کوئی نیو فنکشنل گروپ انٹروڈیوس کرتا ہے تاکہ وہ ہائیلی پولر بن جائے اور باڈی سے ایکسکریٹ ہو جائے. تو اب ہم دیکھیں گے فیز 2 ریئیکشنز کو. فیز 2 ریئیکشن کے اندر جو فیز 1 کے میٹابولائٹس ہیں دیٹ آر ناٹ سفیشینٹلی پولر ٹو بی ایکسکریٹڈ آر میڈ مور ہائیڈروفلک بائی کانجوگیشن ریئیکشنز. اس میں ڈفرینٹ ریئیکشنز ہوتے ہیں جس کی مدد سے جو کمپاؤنڈز ہیں ان کو مور ہائیڈروفلک بنایا جاتا ہے, مطلب وہ پہلے سے زیادہ واٹر اٹریکٹنگ ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل گلوکرونک ایسڈ ہے, سلفونیٹس ہیں اور گلوٹاتھائیون ہے یا امینو ایسڈز ہیں, یہ ان کے ساتھ ریئیکٹ کر کے ان کو پولر بناتے ہیں اور جو فیز 1 کے میٹابولائٹس ہیں ان کو وہ مزید پولر بنا کے باڈی سے ایکسکریٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. اور کہاں کہاں پہ یہ ریئیکشنز ہوتے ہیں, وہ سائٹس کون سی ہیں؟ اگر ڈرگ کے اندر کاربوکسل گروپ ہے وہاں پہ ریئیکشن ہوگا, ہائیڈروکسل گروپ ہے, امینو گروپ ہے, سلف ہائیڈرل گروپ ہیں, تو ایسے گروپس کے اندر یہ ریئیکشنز ہوں گے اور جن سے ان کو مزید پولر بنایا جائے گا. اس میں بس یہ 2-3 ریئیکشن کی ٹائپس ہیں. میتھائلیشن ہو سکتی ہے جو کہ میتھائل ٹرانسفریز کرتا ہے اور اس کے اندر یہ ایگزامپلز ہیں الفا میتھائل ڈوپا اور مورفین. یہ جو ڈرگس ہیں ان کے اندر میتھائلیشن کر کے ان کی تو ان کو مزید پولر بنایا جاتا ہے اور باڈی کے اندر سے ریموو کیا جاتا ہے. اسی طرح سلفونیشن ہے, گلوٹاتھائیون ایس ٹرانسفریزز جو ہیں یہ کام کرتے ہیں. اسی طرح سلفو ٹرانسفریزز ہیں, سیلبیوٹامول ڈرگ کا نام ہے, تو ان کے اندر یہ والی ریئیکشن ہو کے تو ان کو باڈی سے ایکسکریٹ کیا جاتا ہے. اور لاسٹ یہ 2 ٹائپس ہیں ایسیٹیلیشن اور کانجوگیشن. ان سے بھی ڈفرینٹ یہ جو ڈرگس کی ایگزامپل دی گئی ہیں یہ انزائم یہ کام کرتے ہیں اور ان ڈرگس کو پھر باڈی سے ریموو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ تو تھا ڈرگ میٹابولزم کے بارے میں کہ ڈرگس باڈی کے اندر میٹابولائز کیسے ہوتی ہیں. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے پرو ڈرگ کے بارے میں کہ واٹ از اے پرو ڈرگ. بعض اوقات آپ ایکچوئل ڈرگ کو نہیں باڈی کے اندر سینڈ کرنا چاہتے تو آپ اس کو کسی اور فارم میں کئی گروپ ماسک کر کے اس کو بھیجتے ہیں, تو اس کو پرو ڈرگ کہتے ہیں. پھر اس کا میٹابولزم کیسے ہوتا ہے تو وہ چیزیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اگر اس جو آج پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویشچن ہے تو وہ آپ بتا دیجیے.